बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 2 अगस्त की तारीख और दोपहर तकरीबन 3 बजे तक की अपडेट्स। बिलाशुबा अब यह बात साबित होगी कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी निज़ाम की कुंजी अब जेल में कैद इमरान खान के पास है। चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब हाथ बढ़ाया गया। कहा गया कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप बाइकाट छोड़ें, हमारे साथ मिलकर काम करें। और इस बात का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जलसे के अंदर किया गया। आज कुछ इस हवाले से दीगर इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हाथ बढ़ाया है। कहा जा रहा है कि बिल वास्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर आप चाहें तो आपके साथ मिलकर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि एक ऐसे मौके पर अब मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को इस बात का ख्याल क्यों आया, जब इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज अपनी तारीख के, जिसे यह कहा जाना चाहिए कि संगीन तरीन सियासी बहरान का सामना कर रही है। और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी के बयान के जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं। और इस वक्त जब ये लग रहा है कि ज़बरदस्ती 28वीं और 29वीं तरमीमें मंजूर कराकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पत्ता हमेशा के लिए साफ करने का मंसूबा बनाया गया है, पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की जानिब बढ़ाया जाएगा, तो क्या अब यह समझा जाना चाहिए कि अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता कर रही है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स बड़ी होशियारी के साथ खेलना होंगे। दावा यह किया जा रहा है कि मंगल के रोज़ 4 अगस्त को इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। पैगाम भिजवा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम पहुंचाया जाए। और सिस्टम के हवाले से, सिस्टम के कोलैप्स करने के हवाले से जो बयानात सामने आए हैं, वो तो पहले ही इमरान खान साहब को जंग अखबारात वहाँ जेल के अंदर पहुँचा कर उन तक ये खबर पहुँचा दी गई है। और आज एक मखसूस लिखारी की जानिब से सूबों की तकसीम के हवाले से लिखा गया आर्टिकल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से मुस्तकबिल में साथ चलने के फ़वायद बयान किए गए हैं। इस किस्म की तहरीरें भी इमरान खान तक पहुँचाई जा रही हैं। ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। आज सूरत हाल ये है कि इतवार का दिन, और इतवार के दिन आज आज़ाद कश्मीर में 2 अगस्त को दूसरे मरहले के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर, मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशस्तों पर ऐलान किया गया था। पहले मुजफ्फराबाद की 5 और नीलम वैली की 2 और जेहलम वैली की 2, लेकिन उसके बाद फिर LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में इलेक्शन इंतखाबात जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए कि वहाँ पर जो है बारिश की वजह से और कुछ दीगर सूरत हाल की वजह से रास्ते बंद हैं और इसलिए वहाँ पर पोलिंग नहीं हो रही। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुजफ्फराबाद पहुँची। वहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज और मौजूदा इलेक्शन के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा रहा है और एक मखसूस जमात को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके के ऊपर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हाथ बढ़ा चुकी है दोस्ती का। जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात भी हुई। और आज के अहम दिन जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नाम नहाद इलेक्शन का ढोंग रचाया जा रहा है, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगामात खासे मानी खेज हैं। मैं अगर पहले आपको सूबों के हवाले से कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये डिबेट स्टार्ट हुई मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद, उसके बाद DJSPR ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाला, ये डिबेट मजीद बढ़ गई। फिर राना सनाउल्लाह साहब को इशारा किया गया, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जवाब आया, ख्वाजा आसिफ को इशारा किया गया। डिबेट ये होने लगी कि मोहसिन नकवी साहब जिनके पास PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पहले वो वहाँ पर तो इस्लाहात कर लें, वहाँ के मामलात बेहतर बना लें, उसके बाद सूबों के तकसीम के मामले की तरफ आएँ। लेकिन सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि बेसिकली मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के पीछे क्या है।
غیر جانبدار حلقے یہ بات بڑے عرصے سے نوٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس حوالے سے بالواسطہ طور پر اشارے کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں، اور اس حوالے سے 28ویں اور 29ویں آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں، اس میں کچھ دیگر ایسی چیزیں اپنی مرضی کی بھی شامل کرانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے فوراً بعد یہ بیان سامنے آ گیا۔ بظاہر کہا تو یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے کے بعد جو کچھ چل رہا ہے اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے محسن نقوی نے ملاقات کی آصف زرداری صاحب سے، لیکن اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ آصف زرداری صاحب کو سندھ کی تقسیم پر راضی کرنے کے حوالے سے ہے، صدارتی نظام کی جانب جو ہے وہ لے جانے کے حوالے سے ہے۔ بصورت دیگر انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کو سیف ایگزٹ نہیں مل پائے گا ان تمام تر کیسز کے حوالے سے، ان تمام تر فائلوں کے حوالے سے جو کہ اگر 28ویں اور 29ویں ترمیم میں آپ نے مدد نہ کی تو کھل سکتی ہیں۔ اسی قسم کا پیغام مسلم لیگ نواز کی قیادت کو بھی پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ان سے کچھ سرزد نہیں ہوا لیکن بجائے سزا دینے کے لیے بلیک میلنگ کا راستہ پاکستان کے مقتدر حلقے کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ہمیں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، چاہے وہ معاملہ ہو پنکی، انمول پنکی کا جس کو ڈرگ کوئن کہا جاتا ہے، یا پھر معاملہ ہو لاہور کے اندر غیر ملکی خواتین کی اغوا کا۔ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں اور مسلم لیگ نواز کے لیے پنجاب کے اندر یہ دو بڑے کیسز اور دو بڑے پیغامات جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ کو اس حوالے سے کھلی چھوٹ دے چکی کہ ان معاملات کے کھرے جس طرف کو بھی جانا چاہیں جائیں اور اس کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس قسم کی خبریں بھی سامنے آتی رہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے حوالے سے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے حوالے سے بھی جب یہ کیس سامنے آیا کرپٹو کرنسی کا، اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا، اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کی اس کے اندر انٹری ہوئی، غیر ملکی خواتین کے اغوا کا جو معاملہ تھا، اور پھر ڈوریں شریف خاندان کی جانب بڑھتی نظر آئیں۔ شریف خاندان مری کے اندر بیٹھا، لاہور کے اندر بیٹھا، محسن نقوی کے بیانات کا تجزیہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو صورتحال ہے اس کا تجزیہ کیا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور بظاہر ایک راستہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور موجودہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالواسطہ طور پر شاید یہ پیغام پہنچایا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن کیسے اور کیوں کر جو ترامیم مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کر کے دیں، ہاتھ میں رکھ کے دیں، ان کی روح سے تو 2029 تک تمام تر معاملات فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے سیٹل ہو چکے ہیں۔ اب اس ماحول کے اندر اگر موجودہ ہائبرڈ نظام کسی نئے نظام کی جانب بڑھتا ہے، نظام کو ری سیٹ کرتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اپنے تئیں انہوں نے پہلے ہی مائنس کر رکھا ہے، اگرچہ عمران خان صاحب کو ابھی تک پاکستانی عوام کے دلوں سے اس سسٹم سے مائنس نہیں کیا جا سکا۔ ہر دن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سسٹم مکمل طور پر کولیپس کر چکا، گر چکا۔ اب اگلے مرحلے کے اندر جو بظاہر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو بظاہر جو اقتدار دیا گیا ہے انہیں بھی گھر بھجوانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس روایتی سیاسی مافیا کے خاتمے کا پلان ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ذریعے ایک طرح سے سیاسی خاتمہ تو ہو چکا، لیکن کیونکہ مظلومیت کا ڈھونگ بھی ہے، ان کو بیانیہ بھی دینا ہے اور حالات ایسے پیدا کرنے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی جماعت اکثریت نہ حاصل کر سکے مستقبل کے کسی بھی سسٹم کی جانب، اس لیے اس قسم کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آج جو سہیل وڑائچ صاحب کی تحریر سامنے آئی جس میں موصوف یہ فرماتے ہیں کہ سارا زور پنجاب کی تقسیم ہی کے حوالے سے ہے، سندھ میں تو سندھ کے جو قدیمی عوام ہیں یا قدیمی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے۔ بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی تقسیم ہو۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ابھی چند عرصہ پہلے ہی تو خیبر پختونخوا کے اندر قبائلی اضلاع کو
KPK کے اندر ضم کیا گیا، اور اب کیا دوبارہ سے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی صوبوں کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ پھر اس کا رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ تمام تر معاملات پنجاب کے اندر چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، وہ تو اپنے تئیں اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر پنجاب کو تقسیم کیے بیٹھے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے ضلع کی بات پیپلز پارٹی نے بھی کی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی کی۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کی بیس پنجاب ہے، جیسے مسلم لیگ نواز کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف تو کیونکہ اب قومی سیاسی جماعت ہے، KPK کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی بڑی تعداد میں انہیں ووٹ ملے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب اس تحریر کے ذریعے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچاتے نظر آتے ہیں کہ جناب آپ کے قلعے کے اندر شگاف ڈالنے کا پروگرام ہے، مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے بڑا ووٹ حاصل کرتی ہیں، اور اگر پنجاب کی تقسیم ہو گئی تو کئی علاقائی سیاسی جماعتیں آپ کو شکست دے سکتی ہیں، اور اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز ایک ہی ٹرک کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں، یا اس معاملے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ مخصوص قسم کے پیغامات ہیں جو کہ اخبارات کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک، عمران خان صاحب تک اڈیالہ جیل کے اندر پہنچائے جا رہے ہیں کہ جناب اگر صوبے تقسیم ہو گئے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جس میں عمران خان صاحب پاکستان کی جتنی بھی ڈویژنز ہیں ان کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ انتظامی سطح کے اوپر اگر یہ تقسیم ہو جاتی ہے، اگر صوبے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں تو گورننس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس سے نمٹنے میں آسانی ہوگی، زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے گا۔ یعنی اس ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا، اور اب منگل کے دن عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا جائے گا 28ویں آئینی ترمیم میں مدد کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی جن کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان کی نشستیں کتنی تھیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال انہیں بڑی سیاسی جماعتیں بار بار کہہ کے پورٹرے کیا جاتا ہے ماضی کے اندر، کیونکہ یہ اقتدار کے اندر رہی، تو بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ ان کے درمیان اتفاق رائے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے پیدا کرنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوگا، اور اسی لیے ہر سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ اپنے اپنے اینگل کے تحت، اپنے طریقہ کار کے تحت ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر، اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیے انمول اور پنکی ڈرگ کوئن کا کیس، اس کو سامنے رکھ کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی قیادت کے حوالے سے غیر ملکی خواتین کے اغوا کا معاملہ، یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھ کر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کی 28ویں اور 29ویں ترمیم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کے اندر باوردی صدر کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، محسن نقوی صاحب کے لیے اہم ترین عہدہ حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام تر خبریں آج چھٹی کے دن اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ جس قسم کے انتخابات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، پہلے مرحلے کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آزاد کشمیر کے عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہیں۔ دوسرے مرحلے کے اندر بھی اس وقت کی اطلاعات کے مطابق کو 3 بجے دوپہر کے آس پاس وہی کچھ ہو رہا ہے، ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرح سے عوام کا الیکشن کے اندر انٹرسٹ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، کمپیریٹیو انالیسز ان الیکشن کا بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ماضی کے انتخابات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پھر بلوچستان ہو، پاکستان کی ان چاروں اکائیوں کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی ہے۔ پنجاب اور سندھ جہاں پر پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کے حوالے اقتدار کیا گیا، سندھ کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں کراچی ہے جس کی 20-21 نشستیں یعنی 1/3 صوبے کی 60 نشستوں کا تیسرا حصہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ کس طرح سے MKM اور پیپلز پارٹی کے اندر نشستیں تقسیم کی گئیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ پنجاب میں جس سیاسی جماعت کو اس وقت حکمران بنایا گیا، وہ سیاسی جماعت اپنی وہ نشستیں بھی ہار گئیں جو برسہ برس سے ان کی آبائی نشستیں تھیں، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ یعنی سندھ اور پنجاب کا بحران بھی
دیگر چاروں اکائیوں کے بحران سے کم نہیں۔ اور ساتویں اکائی اسلام آباد جس کے جہاں پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا چند دن پہلے تک تو انہیں ایک فیورٹ بوائے قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب بیلنس کرنے کے چکر میں نہ ہی ان سے اسٹیبلشمنٹ خوش نظر آتی ہے، نہ ہی ان سے جو ان کے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ خوش نظر آتے ہیں، اور نہ ہی ان سے پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی خوش ہے، اور نہ ہی ان سے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جو کہ اب بظاہر جو ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف تو اپوزیشن ہی کی سیاسی جماعت ہے اس وقت، لیکن جمعیت علماء اسلام جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتی ہے وہ بھی بظاہر ان سے خوش نظر نہیں آتی۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم 1 کے دور حکومت کے اندر اور پی ڈی ایم 2 کے دور حکومت کے اندر جس قسم کی خدمت کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی اس خدمت سے اس طرح سے راضی نہیں ہے، اس لیے مستقبل کے اندر اس نظام کو گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال آج چھٹی کے دن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صرف اور صرف 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر باری باری نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پیغامات دے کر ان سے صلح صفائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔